बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज टीपू सुल्तान की बरसी है। वो टीपू सुल्तान जिसने कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर होती है, और शेर जो हैं वो कभी अपनी ज़िंदगी में समझौते नहीं किया करते। तो वैसे ही क्योंकि उसकी बरसी अब हम मनाते नहीं हैं, इसलिए मैंने आज मुनासिब समझा कि आपको रिमाइंड करवाऊँ। और आप ये जानते हैं कि अपोजिशन के जो TORs हैं उस पर हुकूमत के कुछ वज़रा का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। अब जब हुकूमत के TORs आए तो अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया, अब अपोजिशन के TORs आए तो हुकूमत ने भी उस पर एतराज़ात कर दिए हैं। तो ये मामला किधर जाएगा, इन TORs पे हम बात करेंगे। और एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि कराची में आज MQM के रहनुमा फारूक सत्तार साहब की और MQM के कुछ दीगर रहनुमाओं की कोर कमांडर कराची से और DG रेंजर्स के साथ मुलाकात हुई है, क्योंकि कल MQM के कारकुन आफ्ताब अहमद जो हैं वो रेंजर्स की हिरासत में अपनी जान की बाजी हार गए थे। तो इन मामलात पर बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब, वफाकी वज़ीर रेलवे। उनके साथ हैं जनाब जहांगीर खान तरीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर। आप दोनों की इजाज़त से मैं शुरू में थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ फारूक सत्तार साहब से। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आपकी आज मीटिंग हुई कोर कमांडर से भी और DG रेंजर से भी, और आपने मुतालबा किया था कल कि आफ्ताब अहमद की जो हलाकत है उसकी इंक्वायरी करवाई जाए। अब इंक्वायरी का ऐलान हो गया है, क्या आप मुतमिन हैं? सबसे पहले तो मैं इस बात की तरदीद करूंगा हामिद मीर के हमारे किसी वफ्द की आज कोर कमांडर साहब या DG रेंजर से मुलाकात हुई है। पहले तो मैं इसकी तरदीद करूंगा, कोई हमारी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता सुबह मुझे कोर कमांडर साहब का फ़ोन ज़रूर आया था। ठीक है। और उस फ़ोन के मुताबिक कल के वाक़े पर उन्होंने ताज़ियत भी की थी और उन्होंने इस बात को सराहा भी था कि हमने जो उसका रद्द अमल दिया और नमाज़ा से लेकर उसकी तदफीन तक ओवरऑल जो हमारा मुतालबा था या जो हमारा रद्द अमल था वो बड़ा माकूल और बहुत ही मैं समझता हूँ कि मुनासिब था। और उसमें बड़ी वजाहत के साथ हमने ये बात रखी थी कि यह हार्ट अटैक नहीं है, आफ्ताब अहमद को शहीद किया गया, उसे मावरा अदालत कत्ल किया गया है। और हमने कहा कि उसके जिस्म को देखकर अगर जनरल राहिल शरीफ साहब भी यहाँ आ जाएं और जनरल नवीद मुख्तार आ जाएं और वो दोनों देखने के बाद ये कह दें हार्ट अटैक है, ऐसे जो है वो इतना तशद्दुद जिस जिस्म पे इतना तशद्दुद हुआ हो उसको अगर ये कहा जाए हार्ट अटैक है, तो मैंने कहा अगर फिर भी वो कहेंगे हार्ट अटैक है तो मैं आमन्ना सदकना मैं भी मान लूंगा हार्ट अटैक है, पाकिस्तान की खातिर एक कुर्बानी मैं और दे दूंगा। तो ये वाली बात थी। तो इसलिए उन्होंने सुबह इन सारी बातों को सराहा और उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में वो इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। ये राहिल शरीफ साहब ने उन्हें ये कहा है और इस सिलसिले में खबर भी जारी हो रही है और 10 मिनट के बाद जनाब राहिल शरीफ साहब का बयान भी जारी हो गया। उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया है और जो लोग इसके मुर्तकिब हैं उनके खिलाफ एक्शन का पूरा उन्होंने इरादा किया है और इंसाफ के तकाजे पूरे करने की बात की है। तो मेरे ख्याल में ये बात हुई है सुबह। जी अच्छा, और आपकी मीटिंग किसी से नहीं हुई? अच्छा, ये बताइए कि जो अब उन्होंने इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है तो ये इंक्वायरी कौन करेगा? रेंजर्स के लोग ही करेंगे या कोई इंडिपेंडेंट कमीशन करेगा या कोई जुडिशियल कमीशन करेगा? मैं ये समझता हूँ कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ की तरफ से इस बात का नोटिस लिया जाना और इस बात का ऐलान होना पब्लिकली कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, तो मैं समझता हूं कि वही बेहतर समझते हैं। क्योंकि हम तो देखें बार बार ये निशानदही कर रहे हैं, ये एक मामला तो इस कदर मंजर आम पर आ गया और फौरी तौर से ये बात तय हो गई। मीडिया के कैमरे और जो वीडियो ये सारे मौजूद थे जब आफ्ताब अहमद के ताबूत को, जो ताबूत में उसकी मैयत को हमें दिया गया और जब ताबूत में से उसकी मैयत को निकाला गया और उसके जिस्म पर ये सारे निशानात देखे गए, तो मेरे ख्याल में लोगों को असल हकाइक मालूम होना शुरू हुए। वरना सुबह से तो हमें जो बात बताई गई थी कि हार्ट अटैक हुआ है, हमने भी ये मान लिया कि चलें, लेकिन वो जेर हिरासत था, वो रेंजर्स की तहवील में था, मीठा राम हॉस्टल में था। और हमारा गुमान ये कि हमारे 167 और ऐसे साथी हैं जो लापता हैं, गुमशुदा हैं, हमें उनकी जानों की भी फिक्र है। हमें ये डर और खौफ है कि उन पर भी इसी तरह का तशद्दुद किया जा रहा है। हमने ये बात की जब मेरी
کور کمانڈر صاحب سے فون پر بات ہوئی تو میں نے یہ بات بھی کہی کہ ہمیں ان کی بھی فکر ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے, رینجرز کے پاس نہیں ہے, اغوا ہوئے ہیں, سادہ لباس والے لوگ لے گئے ہیں, پھر بھی ان کو بازیاب کرانے میں آپ ہماری مدد کریں. یہ بھی پاکستانی شہری ہیں, انسان ہیں, ان کے بھی بہن بھائی ہیں, ماں ہے, بیوی ہے, اور وہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں, یہ ان کے لخت جگر ہیں, تو ان کے لیے بھی کچھ کریں. اور باقی ہمارے 56 ماورا عدالت قتل ہوئے ہیں, ان کی فیملیز کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں انصاف ہونا چاہیے, اور کوئی ایسا نظام وضع کریں کہ جہاں پر یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہو, انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو. تو یہ ہماری بنیادی باتیں ہیں جس کو ہم نے ہمیشہ پبلک میں بھی رکھا, اور جب میری کور کمانڈر صاحب سے آج فون پر بات ہوئی تب بھی میں نے یہی ساری باتیں ان کے سامنے رکھی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, بہت مہربانی. ڈاکٹر فاروق صاحب نے بتایا کہ ان کی کسی فوجی افسر کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی, البتہ کور کمانڈر کے ساتھ ان کی فون پہ بات ضرور ہوئی ہے. اب جناب سعد رفیق صاحب اور جہانگیر ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعد رفیق صاحب, جب حکومت کے ٹی او آرز آئے تو اپوزیشن نے کہا کہ جی ہم ان کو نہیں مانتے. آج آپ کے ساتھی چودھری نثار علی خان صاحب اور زاہد حامد صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے اپوزیشن کے ٹی او آرز کو مسترد کر دیا ہے, تو معاملہ کدھر جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ جب یہ پاناما پیپرز کا شور اٹھا تو ہماری پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمیں بغیر سنے اپوزیشن کی بعض پارٹیز نے اور بعض لوگوں نے مجرم قرار دے دیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف مجرم قرار دے دیا بلکہ باقاعدہ جلسے شروع کر دیے, اور وہاں جا کے بھی یہی ڈھول پیٹنا شروع کر دیا کہ چوری کی ہے, ڈاکہ مار, اور سارا سلسلہ. اس کے بعد ہم نے جب یہ معلوم ہوا, پہلے ریٹائرڈ جج کی بات تھی, اتنی زیادہ دھول اڑائی گئی کہ کوئی ریٹائرڈ جج تیار نہیں ہوا. پھر اپوزیشن نے کہا جی چیف جسٹس صاحب کو لکھتے ہیں خط, ہم نے لکھ دیا. ٹی او آرز ہمیشہ گورنمنٹس بناتی ہیں. ہاں یہ درست بات ہے کہ اگر اپوزیشن کہے کہ آپ ہم سے کنسلٹ کریں تو یہ اس میں کوئی نامناسب بات نہیں ہے, کنسلٹ کیا جا سکتا ہے. جب اپوزیشن ہے کہ ہم ٹی او آر بنائیں گے اپنے, تو ہم انتظار کر رہے تھے. اب وہ جب ٹی او آر ہمارے سامنے آئے ہیں امیر صاحب, تو وہ تو ٹی او آر نہیں ہے, وہ ٹرمز آف ریفرنس نہیں ہے. اور عرفان صدیقی صاحب نے جو نام دیا ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں, وہ ٹرمز آف ریونج ہے. کیونکہ اس کے تو ابتدائیے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پر یہ جو الزام ایک ان نون سی ویب سائٹ ہے اس پہ آ کے یہ لگ گیا ہے پاناما پیپرز پہ, جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے, تو اب آپ اس الزام کے بعد اپنا جرم مان لیں بغیر کسی ثبوت کے, اور اپنے جرم کے ثبوت بھی فراہم خود ہی کر دیجیے. لیکن آپ بات چیت کریں گے اپوزیشن سے تو اس میں کوئی ترمیم تو ہو سکتی ہے نا؟ نہیں, میں وہی اب ادھر آ رہا ہوں نا جی. پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ توقع نہیں کرتے تھے, اتنی میچیور پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں وہاں پہ ایک دو وکلا ایسے ہیں جنہوں نے شاید اپوزیشن قیادت کو مس گائیڈ کیا, اور بعض لوگوں کے ذاتی وینڈیٹاز بھی ہیں, بعض کی سیاست ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے, ان کو ضمانت ضبط ہو جاتی ہے. ان وکلا کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے؟ ایک ان کے بھی ہیں, ایک دوسری طرف کے بھی ہیں, تو میں نام نہیں لینا چاہتا, پھر وہ گلا کریں گے ہمارا نام لیا جاتا ہے. تو گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹی او آرز کم از کم بنائیں, آپ اپنی سوچ سمجھ کے بناتے کہ جن پر بیٹھ کر بات ہو سکتی. اس کے باوجود نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس ہماری پارٹی پالیسی تھی, اس سے پہلے ہم نے میٹنگ کی ہے, یعنی میں نے کہا یہ ٹرمز آف ریونج ہیں. اس میں ہمیں تو اناد اور بغض نظر آیا, اور ٹارگٹ صرف ایک آدمی ہے. یعنی پاکستان کے تمام مسائل کا پچھلے 30 40 50 سال میں ایک ہی آدمی ذمہ دار ہے, اس کا مطلب یہ, اور وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. تو اگر تو ہمیں ویسے آپ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ختم کریں یا ڈیفیم کریں یا میڈیا ٹرائل کریں, تو اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں, لیکن اگر بیٹھنا ہے تو کوئی معقول بات ہونی چاہیے نا. ایک آخری بات, ظاہر ترین صاحب نے بات کرنی, اگر آپ امپارشلی گورنمنٹ کے اور اپوزیشن کے ٹی او آرز کو کمپیئر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کے ٹی او آرز بڑے کمپریہنسو ہیں, اور ہم نے اس میں احاطہ کیا بہت زیادہ, کہ اس میں ہم نے افراد کے ساتھ کمپنیوں کا ذکر بھی کیا ہے, اور اس کو ہم لے گئے ہیں کہ سپریم کورٹ خود فیصلہ کر لے کہ کہاں تک اس کا اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ جو اپوزیشن کے ٹی او آرز ہیں وہ ٹی او آرز نہیں, ٹی او آرز ٹرمز آف ریونج ہیں, تو جو حکومت کی ٹی او آرز ہیں وہ اس سے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ریزالو نہیں کرنا چاہ رہی, اس کو لٹکانا چاہتے ہیں, 1947 سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, یہ نہیں ہے. میں آپ نے چونکہ سوال کیا, آپ کا حق ہے, ایسا نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ ماتحت عدلیہ نہیں ہے جس کو خط لکھا گیا. عدلیہ تو عدلیہ, بھلے ماتحت بھی ہو. یہ ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ, اور ہم نے قانون دانوں سے بہت اچھی طرح یہ بات معلوم کی ہے کہ ہم نے جو ٹی او آرز ارسال کیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو, اور اس کے بعد پھر گورنر ہاؤس لاہور میں نواز شریف صاحب نے 5-6 دن پہلے یہ بھی کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب یا آنریبل ججز
جس طرح کے ٹی او آرز چاہیں گے ہم دے دیں گے, اور میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. یہ تو بحث ہی نہیں ہے پہلے کون بعد میں کون. تو ہم تو مطلب اب ایک اور بات میں میر سے عرض کروں, اب یہ شاید ہمارے دوست پیچھے ہٹ جائیں. جیسے دھاندلی والے کمیشن پہ ہم پیچھے لگے رہے تھے, دھرنے چلے گئے تھے, مگر ہم کمیشن بنوا کے بیٹھے تھے. ہم نے باز نہیں آنا, ہم چاہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اچھا جہانگیر ترین صاحب, یہ جو اپوزیشن کے ٹی او آرز ہیں, بظاہر آپ اس میٹنگ میں تو ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ بنانے میں آپ کا بھی کوئی نہ کوئی کردار ہے, کم از کم جو پی ٹی آئی کا جو ڈرافٹ تھا. اب کیا یہ کہنا یہ جو ٹی او آرز ہیں ان کا مقصد کرپشن کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ نواز شریف کے اقتدار کا خاتمہ ہے؟ نہیں, یہ بالکل بات میں سے بالکل ایگری نہیں کرتا, یوں نہیں ہے. لیکن ایشو کیا ہے جہاں ہم آج بیٹھے ہیں؟ ایشو یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی انویسٹیگیشن ہوئی, کوئی لیک ہوئے ڈاکیومنٹس ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, وہ پیناما لیکس کے نام سے مشہور ہے. اس میں بہت سی انٹرنیشنل شخصیات کے نام آئے. اس میں سے نواز شریف صاحب کا بھی نام آیا کیونکہ ان کے 2 بچوں کے وہاں پہ موجود تھے. ایسی کمپنیز تھیں جو آف شور کمپنی انہوں نے بنائی ہوئی تھیں جو یہاں پہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے. اس کے بعد تمام ایشو پیناما لیکس کا ہے. تو اگر انویسٹیگیشن ہونی ہے تو پیناما لیکس کی انویسٹیگیشن ہی ہونی ہے نا جی, یا جو باقی چیزوں کی انویسٹیگیشن. لیکن انویسٹیگیشن ہونی ہے, لیکن جو آپ کے ٹی او آرز ہیں اس کے پریمبل میں تو آپ نے ڈکلیئر کر دیا. نہیں, میں میرے سامنے پڑھیں, میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. یہ آپ پڑھیے, یہ دوسرا پریمبل کا دوسرا پیرا ہے. اینڈ whereas such accounts, properties, assets, companies. بڑی سمپل بات ہے. whereas such accounts, properties, assets, companies, investments appear to have been opened. یہ appear to have been opened ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں لکھا ہوا کہ have been opened. نہیں, لیکن آگے ہے کہ تیسرا جو ہے, and whereas repeated public explanations and statements of the PM and members of his family have been manifestly contradictory. اب میں عرض کر دیتا ہوں نا, یہ ہم نے تو نہیں ان کی سٹیٹمنٹس نکالی, یا آپ لوگوں نے نکالی ہیں, میڈیا نے نکالی ہیں. ایک سٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے کی کہ جی میں ایک رینٹڈ, یہ میں جہاں رہ رہا ہوں, میرے پھر جو فلیٹس یہ رینٹڈ ہیں, ہر 3 مہینے بعد مجھے پاکستان سے پیسے آتے ہیں رینٹ کے. جب اس نے کہا یہ نہیں, یہ نیلسن اور نیسکوم کی ہیں, ان کو اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا, وہ پڑھتے تھے. اب آ کے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہماری پراپرٹیز ہیں. تو یہ مینیفیسٹلی کانٹرڈکشن ہیں. پہلے کہا نہیں ہے, اب کہا ہیں. تو یہ مطلب میڈیا نے یہ چیز دکھائی ہے اور اس کو بیچ میں ڈال دیا گیا ہے کہ جی یہ کانٹرڈکشن ایگزسٹ کرتی ہے, اس لیے یہ مسئلہ گھمبیر ہے, یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. ایک کانٹرڈکشن, دوسرا پیناما لیکس میں ان کا نام آنا اور باقاعدہ پرائم منسٹر صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی اور باقی لوگوں کی تصویریں چھپی اخباروں میں. تو یہ بات ہے. اور میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, یہ جو حکومت نے ٹی او آر بنائے, یہ 1956 لا کے نیچے بنائے. وہ لا جو ہے اس میں بہت ڈیفیشنسیز ہیں, بہت کمزور لا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابھی جو ریسنٹ اگزامپل ہے, جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی, جس کے اندر ہم نے باقاعدہ گورنمنٹ کے ساتھ طویل کئی مہینوں کی نیگوسیشن کی تھی ٹی او آرز کے اوپر, اس کے اندر 1956 کمیشن کے لا پہ دھرنے سے شروع ہونے سے ہی پہلے خط لکھا تھا پرائم منسٹر صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو کہ جی آپ کمیشن بنا کے انکوائری کریں ریگنگ کی. انہوں نے اس خط کا جواب بھی نہیں دیا تھا. بعد میں جب اپوزیشن, جب پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این نے متفقہ طور پر ٹی او آرز بنائی, ایک نیا قانون بنا جس کے تحت ایک نئی کمیشن بنی, تو چیف جسٹس صاحب نے فوراً انکوائری شروع کر دی. تو یہ 56 لا جو ہے وہ ایسے کاموں کے لیے کارآمد نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہے. یہ پیناما لیکس ہے, اس کے اوپر نام پرائم منسٹر صاحب کا ہم نے نہیں دیا, ان کے بچوں کا باہر سے نام آیا ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور میں یہ بتاؤں آپ کو, انویسٹیگیشن فیکٹس پہ ہونی چاہیے. میں اگر کوئی بھی کہنا جی کہ یہ آپ نے انوینڈوز کے اوپر یا آپ نے پہلے سے پریزیوم کر لیا گلٹی ہے, میں بالکل, یہ غلط بات ہے. ہمارا قانون, دنیا کا قانون یہ ہے کہ یو پریزیوم ٹو بی انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. یہ صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, مگر فیکٹس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. اب آپ پڑھیں ڈیٹیل ٹی او آر میں کہ جی یہ پیسے کب گئے, کیسے گئے, کب گئے, کیسے گئے, ان کا طریقہ کیا تھا, کیا آپ نے ان پہ ٹیکس دیا. یہ جائز سوالات ہیں, اور یہ سوالات کیونکہ پرائم منسٹر ہیں. لیکن 1985 سے کیوں؟ اس دیکھیں 1985 سے اس لیے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ 1985 سے اس ملک کی سیاست میں چیف منسٹر بنے تھے 1985. ٹھیک ہے. تو ایک طویل, دیکھیں اگر آپ نے کچھ چھپانا نہیں ہے اور آپ بزنس مین ہیں, آپ ہر سال اپنا ریکارڈ دیتے ہیں, آپ ٹیکس جمع کراتے ہیں. کہ زمیندار تو یہ ٹیکس جمع نہیں کراتے, یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہر سال انکم ٹیکس کی. اگر بزنس مین تو ان کی تو طریقہ کار ایک ہوتا ہے, اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, بنا دیتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب سے دے دیں. ابھی تک پرائم منسٹر ہیں, 30 سال سے اقتدار میں ہیں, آف اینڈ آن. یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی, کیونکہ آپ نے پروگرام سے پہلے
ہم نے طے کیا کہ ہم شائستگی سے بات کریں گے اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. ترین صاحب فیڈرل منسٹر بھی ہیں, ماشاءاللہ ایم این اے بھی ہیں, ان سے پوچھیں کہ یہ اپنے اثاثوں کے گوشوارے ہر سال اکارڈنگ ٹو لا جمع کراتے ہیں؟ یس کراتے ہیں نا؟ بالکل کرتے میں بھی کرتا ہوں. جی. تو جس طرح میں اور ترین صاحب کرتے ہیں, نواز شریف صاحب بھی ہمیشہ اپنے گوشوارے ایسٹس کے جمع کراتے ہیں. اتنا آسان تھا, پاناما پیپرز پہ تو میں آ جاتا ہوں. جناب عمران خان کئی برس سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے, یعنی نواز شریف صاحب نے اپنے اثاثے چھپائے ہوئے ہیں اور میں عدالت جاؤں گا. تو یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, 200 روپیہ جمع کراؤ تو الیکشن کمیشن تو مل جاندے گوشوارے, میرے بھی, ترین صاحب دے بھی, نواز شریف صاحب دے بھی. تو وہ آج تک 7-8 سال میں یہ کہہ رہے ہیں, گئے کیوں نہیں کسی کورٹ میں؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی دیں جواب. خالد صاحب سیدھی بات یہ ہے, بتائیے. گوشوارے تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, جمع ہوتے ہیں, ہر ایک کے جمع ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا ایسی پراپرٹیز ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں جو ان گوشواروں میں ہونی چاہیے تھیں اور نہیں ڈالی گئی؟ جائز بات, یہ سوال. اجازت ہے بھیا, یہ بالکل ٹھیک ہے. اگر ایسی کوئی پراپرٹیز ہیں, میں نے ایک سبمیشن کی, ان میں پراپرٹیز کا ذکر نہیں ہے, میرے بھائی جہانگیر ترین صاحب کو ڈاؤٹ ہے کہ میں نے کچھ چھپایا ہے, تو ان کا ڈاؤٹ آخر کسی شواہد کی اور کسی چیز کی بنیاد پہ ہونا چاہیے نا. تو ان کی یہ ذمہ داری ہے, اگر انہیں شک ہے, مجھے تو ان پر شک نہیں ہے, اگر انہیں مجھ پر شک ہے تو انہیں چاہیے جا کے الیکشن کمیشن میں, عدالت میں کہیں بھی سعد رفیق نے فلاں چیز بنامی رکھی ہوئی ہے, یہ اس کا ایڈریس ہے, اس کا پتہ کرو. یہ کرتے ہی نہیں میں ہے. یہیں پہ آیا تھا. آپ جلسہ کرتے صاحب ہیں. آپ کے اوپر مجھے کوئی شک نہیں کہ آپ کے کوئی اثاثے ایسے ہوں گے. اس وقت بات ہو رہی ہے, کیا بات ہے, سعد رفیق نے کہا کہ مجھے جہانگیر ترین پہ کوئی شک نہیں ہے, جہانگیر ترین نے کہا مجھے سعد رفیق پہ کوئی شک نہیں ہے. چلو دو بندے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلیئر ہو گئے. یہ شروعات اچھی ہے. مگر نیل کام اور نیسکوم 2 کمپنی ہیں جو مے فیئر کے 4 فلیٹ ہیں, کتنے ہیں, وہ اون کرتی ہیں. اس میں کسی کو شک نہیں ہے, یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. ٹھیک ہے. ہم صرف سوال ہی پوچھتے ہیں, یہ جو کمیشن ہوگی یہ اسٹیبلش کرے گی کہ جی ان کا پیسہ کہاں سے آیا, کہاں سے کمائی آئی. پاکستان کی کمائی ہوگی نا, کیونکہ اس وقت تو ان کے جو بیٹے تھے وہ ٹینیجر تھے, اسکول میں پڑھتے تھے, کالج میں پڑھتے تھے. یہ یہاں سے وہاں پیسے کیسے گئے, اور کیا یہ پاکستان میں جو کمائی ہوئی اس کے اوپر ٹیکس دیا گیا کہ نہیں دیا گیا, کس کمپنی سے ڈیویڈنڈ ملے, یہ اتفاق فاؤنڈری کی یہ پروفٹس تھے, شوگر ملز کے تھے, جو بھی ان کی بزنس ہے, یہ تو پوچھنا خواجہ صاحب, یہ تو صحیح ہے. ہاں تو میں بڑے اچھی بات کر رہے ہیں, اسی پر آئے میں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں ترین صاحب. آف شور کمپنی حسین نواز صاحب کی ہو, حسن نواز صاحب کے نام ہو, یا ترین صاحب کے بچوں کے نام ہو, یا میرے نام ہو, میری ہے کوئی نہیں, یا کسی اور کے نام ہو, یہ ضروری تو نہیں. ایک تو آف شور کمپنی, ترین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے ذرا پوچھیں کیا ہر آف شور کمپنی اللیگل ہوتی ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. آپ بزنس مین ہیں. دیکھیں آف شور, عرض کرنے دیں. یہ بتایا انہوں نے, ہر آف شور کمپنی اللیگل نہیں ہوتی, لیگل بھی ہیں اور اللیگل بھی ہیں. اسی طرح اگر منی ٹریل ثابت ہو جاتی ہے, وہ ان کی کمپنی ہو یا کسی زید کی یا بکر کی, حسن یا حسین کی, کہ اس کی منی ٹریل ٹھیک ہے, تو نہ آپ پر کوئی بار ہے نہ مجھ پر کوئی بار. بالکل صحیح بات. یہاں تک بات ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھیا کہ سوال کرنا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور یہ بطور اپوزیشن اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو سوال اور کون کرے گا, اس تک ہم اتفاق کرتے ہیں. لیکن اگر یہ آپ کو اندازہ تھا کہ بھی یہ ڈاؤٹس ہیں, سوالات ہیں, آپ نے جلسے کر کے جو دھول اڑانی تھی اڑا کے, آپ نے تو ہمیں لوگوں میں چور اور ڈاکو اپنے آپ سے مراد آپ نہیں, آپ کی پارٹی نے اسٹیبلش کر دیا. اور رہی صحیح کسر پیپلز پارٹی کے, ایک سب پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نہیں, بعض لوگوں نے جو ڈس گارنٹیڈ ہو چکے ہیں, فارغ ہو چکے ہیں, وہ انہوں نے پوری کر دی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو ہمیں ان کی پارٹی نے اور پی 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 کے ایک مخصوص گروہ نے, انہوں نے ہمیں قوم کے سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ مجرم ہے, ان کا لوٹ کا مال ہے, ان سے انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس پیرائے میں بات ہوتی جو جہانگیر بھائی کر رہے ہیں, تو یقین کریں تلخی بڑھتی بھی نہ. چلو آج آغاز تو ہو گیا نا, نہیں آغاز کرتے ہیں, ابھی اور اچھی بات کریں گے. میں عرض کر دیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے میرے بچوں کی بات بھی کر دی ہے, جو مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے بھائی, میں آپ کو اعتراض نہیں ہے, میں آپ کو کلیئر, میں آپ کو پہلے ٹی وی پہ بتا کے کلیئر کر دوں آپ کو. پوری منی ٹریل موجود ہے, ٹیکس پیڈ پیسے ہیں, بینک کے تھرو گئے ہیں, ایک بینک سے گئے ہیں, وہاں پہ پورا ایک کاغذ موجود ہے, اور میں وہ آپ کو سب کے سامنے پیش کر چکا ہوں. اگر یہ پرائم منسٹر صاحب منی ٹریل پروو کر دیں نا تو ختم ہو جاتا کام. یہ ان ٹی او آرز کا مقصد یہی ہے, آپ پڑھیں اس کو ڈیٹیل میں, کہ بھئی منی ٹریل ہمیں بتا دیں. دیٹس اٹ. منی ٹریل فیکٹس کے اوپر مبنی ہوتی ہے, وہ کہاں سے آئے پیسے, یا وہ باہر کاروبار کے پیسے. صاحب اس میں دیکھیں نا, آپ 15 سوال ہیں, مجھے پتا ہے, میں نے پڑھا اس کو, پڑھ کے آیا ہوں. صرف یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ یہ فیکٹس ہیں, منی ٹریل کیا ہے. اگر میرا سوال سن لینا, سوال کر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اور آپ کی پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب بے قصور ہیں, بے گناہ ہیں, غلط الزام ہے, تو پھر آپ اس سے ڈرتے کیوں ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے پھر آپ ڈرے نہیں ہیں. اب بات سنیں, ایک تو میں نے یہ کہا کہ ہم نے انہیں مسترد نہیں کیا, ذرا یہ بات سن لیں. آپ مسترد نہیں کر رہے؟ نہیں, انہوں نے بھی ہمارے مسترد نہیں کیے, وہ لینگویج ان کی بھی سن لیں, ہماری بھی سنیں.
انہوں نے کہا تھا, جو مجھے سمجھ آئی تھی, کہ یہ ٹی او آر جو ہیں اس حالت میں قابل قبول نہیں ہے. if I'm not wrong. دیکھیں بات بالکل صحیح ہے. ایک ٹی او آر انہوں نے بنایا, ایک ہم نے بنایا. جب جوڈیشل کمیشن بنی تھی یوں ہی بنے تھے ٹی او آر, اس کے بعد آپس میں نیگوشیٹ کر کے کامن گراؤنڈ نکل آیا تھا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, آج جو چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, اچھی باتیں کی ہیں. یہ نہ کہتے بہتر تھا کہ یہ بدنیتی پہ یہ بنے ہیں, یہ نہ کہتے یہ بری بات, اچھی بات نہیں ہے. ماحول خراب کیوں کرتے ہیں؟ آپ بھی فیکٹس چاہتے ہیں, ہم بھی فیکٹس چاہتے ہیں. اگر آپ فیکٹ چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, آئیں مل کے بیٹھیں, مگر یاد رکھیں فیکٹس جو ہے نا ان کو باہر نکلنا بہت ضروری ہے. اس میں میری ایک ٹیک, یہاں تک بات ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنے آپ لے کے آتے ہیں نا. ایک بات تو یہ ہے کہ جی حکومت کے ٹی او آر اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے اپنا تو نام نہیں ہے, ان کے بچوں کا نام ہے. تو اس میں تو بھائی جان اسی طرح پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بھی نام موجود ہے نا جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی ایک کے ٹی او آر نہیں چلیں گے, ہمیں مل بیٹھنا پڑے گا. ایک بات میں آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں, ان کی موجودگی میں پوری قوم سن رہی ہے, بہتر ہے کہ فیصلہ ہم آپس میں کر لیں. اور یہ جو ہم دھول اڑاتے ہیں, اور یہ بڑے دنوں سے میں چونکہ کرب میں تھا, اور اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے بات کرنے کے لیے, کیونکہ یہ حامد میر کا پروگرام ہے جی, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ جو ہم دھول اڑا کے ایک دوسرے کو چور 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 ڈاکو ڈاکو کہتے ہیں, اس سے ہمارے ساروں کے چہرے گدلے ہوتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ بددیانت نہیں ہیں, بددیانت بھی سیاست میں موجود ہیں, جماعتوں میں موجود ہیں. مہربانی کریں, شک کو شک رہنے دیں, الزام کو الزام رہنے دیں, اور جج پولیٹیشین یا میڈیا کے لوگ نہ بنے, اس کے لیے ججمنٹ عدالتوں کو دینے دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک آخری ورڈ کہہ دوں, جی, اگر یہ ٹی او آر جب حکومت نے بنا کے خط لکھ دیا جوڈیشری کو, اس سے پہلے اگر یہ بیٹھ جاتے اور اپوزیشن کو بلاتے اور کہتے آئیں مل کے ایک ٹی او آر بنائیں, تو یہ نہ دھول اڑتی نہ یہاں تک ہم پہنچتے. مجھے بھی جملہ بولنا پڑے گا, بات ٹھیک ہے. آپ کے پاس میرے پیارے, جب آپ نے پیناما پیپرز کی یہ آئی تھی چیز سامنے جس کے ساتھ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا, تو بہت بہتر ہوتا کہ آپ سوال کرتے, اسمبلی موجود ہے, پارلیمان موجود ہے, بجائے اس کے کہ روڈ شو کرتے. تو ہم آپ کے ساتھ بڑی محبت سے طے کر لیں. تو میرے پیارے میں ایک بریک لے لوں, لے لیں. ایک بریک, اور پھر میں پیاروں کے پاس واپس آتا ہوں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. جہانگیر ترین صاحب, نہ تو اپوزیشن نے حکومت کے ٹی او آرز کو پوری طرح ریجیکٹ کیا ہے, نہ ہی حکومت اپوزیشن کے ٹی او آرز کو ریجیکٹ کر رہی ہے. ہاں, اعتراضات کیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی گنجائش موجود ہے, لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ آپس میں لڑیں, ایک دوسرے کا گریبان پھاڑیں. دیکھیں, یہ تو ہمارا فیصلہ ہے آپس میں کہ ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا, اگر یہ ٹی او آر بننے سے پہلے ہمارے ساتھ مشاورت ہو جاتی تو یہ دھول جو خواجہ صاحب کہہ رہے وہ نہ اٹھتی. مگر یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب اس طرح کی کوئی سکینڈل باہر نکلتا ہے تو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ آئس لینڈ میں دیکھ لیں, ایک ویسٹرن کنٹری ہے, وہاں پہ لوگوں نے تمام شہر باہر نکل آئے, انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا. اسی طرح کیمرون کے خلاف بھی ڈیمونسٹریشن ہوئی تھی. تو یہ ڈیمونسٹریشن ہونا تو یہ بنیادی جمہوری حق ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسک ڈفرینسز ہیں. ہماری جوڈیشل کمیشن جو ریگنگ پہ بنی تھی اس میں بھی ڈفرینسز تھے. 56 لاء کے تحت بنے گی کہ نیا قانون بنے گا, یہ کس طرح سے ہوگا, ٹی او آر کتنی چیزیں بیچ میں ڈالیں گے. تو یہ آپس میں مل کے ہو سکتا ہے اگر یہ مانا جائے کہ جی اس چیز کی انویسٹیگیشن ضروری ہے. اور ہماری ٹی او آر یہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ضروری ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاگ جائیں گے, ہم نہیں بھاگیں گے. نہیں, کہیں نہیں ہم بھاگ رہے ہیں. کیوں ہم بھاگ جائیں گے بھائی؟ بھاگنے کا ورڈ یوز نہیں کیا, مطلب میرا یہی تھا. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی نہیں بھاگ رہا. ہمیں پوری قوم چاہ رہی ہے کہ انویسٹیگیشن ہو اور فیکٹس باہر نکلے. اور یہ فیکٹ نکلیں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ باہر پراپرٹی پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ باہر پراپرٹی اون کریں, وہ چاہے پرسنل نام سے کریں یا آف شور کمپنی کے نام سے کریں, وہ آپ کا اپنا اس ملک کے. اچھا, لیکن سلیم مانڈوی والا صاحب کہتے ہیں کہ کوئی پاکستانی شہری پاکستان سے باہر پراپرٹی نہیں خرید سکتا. نہیں, بالکل خرید سکتا بھائی, لاء ہے. اور دیکھیں, ڈکلیئرڈ کر کے, جیسے میں نے پوری طرح ڈکلیئر کی ہوئی ہے, پہلے سال سے ڈکلیئرڈ ہے, ٹیکس کے اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئرڈ ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. بات یہ آ جاتی ہے منی ٹریل صحیح ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس اتنی سی بات ہے, منی ٹریل صحیح ہے کہ نہیں ہے, وہ اسٹیبلش کرنا اس لیے ضروری ہے. اب آگے بات سنیں, کیوں وائی از اٹ کہ یہ پریمبل میں پرائم منسٹر صاحب کا, ان کی فیملی کا نام لکھا گیا. اس لیے کہ اس وقت وہ وزیر اعظم ہیں, ملک کے جو ادارے ہیں جو انویسٹیگیشن کرنے والے ہیں وہ سب ان کے ماتحت ہیں.
کیونکہ وہ ان کے ماتحت ہیں تو ہم نہیں توقع کرتے کہ وہ ایک فیئر انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. اس لیے ایک اسپیشل قانون چاہیے, اس لیے ایک اسپیشل کمیشن چاہیے, اور اس لیے ایک اسپیشل یہ TOR چاہیے تاکہ یہ انویسٹیگیشن فیئر ہو. اور یہ ادارے, کیونکہ وہ ادارے پاکستان کے کمزور ہیں نا, اب نیب اور FIA پرائم منسٹر صاحب کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتی نا, مطلب یہ ریئلٹی ہے. جی نہیں قائد صادر رفیق صاحب, جی مجھے اجازت ہے, میرا بھی ایک ٹیک ہے اس پہ. FIA اور FIA کس طرح کرے گی؟ مجھے اجازت ہے نا آپ اس بات کی. پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ جو پیناما پیپرز کی اصلیت پر بھی 1 منٹ بات ہونی چاہیے. ہے کیا یہ؟ گزارش یہ ہے کہ ہماری اس پہ ٹیک یہ ہے کہ یہ کچھ صحافیوں نے ان کا ایک کنسورشیم ہے جس نے یہ کام کیا ہے, اور ٹارگٹ کیا گیا چائنیز لیڈرشپ کو, رشین لیڈرشپ کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کو. تو PTI تو نہیں ہے نا اس کے پیچھے؟ اور نظارہ یہ تو ایک بین الاقوامی سطح کا کھیل ہے, بڑا کھیل ہے, اس کا تو فائدہ اٹھانے کی ہمارے دوستوں نے کوشش کی ہے. اور ٹارگٹ اس کا CPAC ہے, یا وہ لوگ ہیں جو ایک نئے الائنسز دنیا میں بن رہے ہیں, خاص طور پہ ایشین ریجن کے اندر, تاکہ ان کو ایک دوسرے کے قریب آنے سے روکا جائے, ڈسکریڈٹ کیا جائے. اور پاکستان میں آئس لینڈ کی مثال نہیں دی جا سکتی. پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ, دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے. آئس لینڈ کا تو حدود رہی کسی کو معلوم نہیں ہے. پاکستان کے اپنے مسائل اور آئس لینڈ کے بعد کوئی سٹینڈنگ آرمی نہیں ہے اس کے پاس. پاکستان اور آئس لینڈ کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں پاکستان کیا اور آئس لینڈ کیا ہے. اگلی بات, جتنی دھول اڑا دی ہے نا اپوزیشن نے, اب اگر کوئی یہ سمجھے, یا تو یہ کہہ دیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم جب سے ملک بنا ہے اب تک صرف نواز شریف صاحب ہیں, تو پھر بالکل یہ TOR فٹ ہے, ہم بحث ہی نہیں کرتے. اگر کوئی اس ملک کا کبھی صدر نہیں رہا, کبھی وزیر اعلیٰ نہیں رہا, اور کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا, جہانگیر بھائی فیڈرل منسٹر نہیں رہے, یعنی کوئی نہیں رہا, تو پھر تو یہ TOR بالکل فرسٹ کلاس ہیں ٹارگٹ کرنے میاں صاحب کو. ادروائز میں ایک بات واضح کر دوں, صرف اب پیناما پیپرز پہ بات نہیں ہوگی, کیونکہ اگر بات محدود رہتی, بات سوال ایک منٹ اس کا دیکھیں نا, اگر آپ میں اپنا آرگومنٹ پورا کر لوں. آرگومنٹ آپ کا سمجھ آ گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں صرف پاناما لیکس پہ بات نہیں ہوگی, بات پھیلائیں گے آپ. میں نے پورا تو اس کا مطلب ہے آپ لٹکائیں گے نا. نہیں پلیز, یہ بات یہ ان کا کام ہے, مجھے فورس کرنے دیں, مجھے سن لیں آپ کائنڈلی, میری درخواست. چونکہ یہ بہت زیادہ اس کو پبلسائز کیا گیا ہے, الزام تراشی کی ایک پوری دھول اڑائی گئی ہے, تو میرا نقطہ نظر میری پارٹی کا یہ ہے, پیناما پیپرز کو ڈیفینیٹلی بیچ میں ہوں گے, اس کے ساتھ باقی لوازمات بھی ہوں گے. وہ کمپنیاں بھی آئیں گی جن کمپنیوں کے نام پہ, میں پھر کسی ادارے کا نام نہیں لوں گا, پرسنل ہو جائے گا, جن اداروں کا پیسہ باہر انویسٹ کیا گیا, جن کی شاید شریعت بھی اجازت نہیں دیتی انویسٹمنٹ کی, ہو سکتا ہے شاکی ہو, غلط بات کی گئی ہو. تو بہتر ہوگا کہ جہاں ہماری صفائی ہونی ہے, ہماری صفائی آئے گی, وہاں پیپلز پارٹی کی قیادت کی, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی, سب کی صفائی آئے. ان کے TOR میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کو تو 3 مہینے میں انویسٹیگیٹ کرو, ہمیں 1 سال دے دو. بھائی جان ایسے نہیں ہوتا, ہم ساتھ ساتھ ہی چلیں گے. ٹھیک ہے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس ملک میں یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرنا کہ پچھلے 67 سال سے جب سے ملک بنا ہے, سوائے نواز شریف صاحب کے کسی نے حکومت ہی نہیں کی. حالانکہ یہ جو یہ جو کنسورشیم والے ہیں یہ لکھ چکے ہیں کہ ایڈیٹنگ کی غلطی تھی, مجھے پڑھا وہ ان کا نوٹ, فٹ نوٹ, جس میں نواز شریف صاحب کا نام آیا. ان کے بچوں کا نام ضرور موجود تھا, لیکن جس طرح جہانگیر ترین صاحب فرما رہے ہیں, اور میں بغیر بحث کے یہ یقین کرنے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے قانون اور قاعدے کے مطابق کام کیا ہوگا, کیوں کاروباری آدمی ہیں. تو یار یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ ہماری پارٹی کے قائد جو ہیں ان کے بچوں نے بھی قانون اور قاعدے پہ کام کیا. اگر یقین نہیں کرتے تو پھر سوال کرنے کا ایک شائستہ طریقہ ہے. جب آپ سوال کرنے کی بجائے پورے ملک میں ایک میڈیا ٹرائل شروع کر دیں گے, جلسے کریں گے, شور مچائیں گے, تو پھر آگے سے کبھی جواب تو آئے گا. بات کہاں ختم ہوگی؟ بات اب ہوگی بات چیت پہ ختم. بات چیت کریں گے آپ؟ بات چیت کریں گے. ان کے ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں کریں گے؟ TORs پہ سماعت خوبصورت آدمی ہے, ان سے بات کرنے میں کیا امر مانے سب مل جل کے بات کریں گے. میں 2-3 چیزوں کو بھی وضاحت کر دوں. ان کے TORs کے اندر ہے ریٹرن آف لون کس نے کروائے, کیا ہوا, یہ بھی ضروری ہے. پاکستان میں اگر لون رائٹ آف ہوئے ہیں, سن لیں, ضروری ہے, مگر اس کمیشن کے لیے ضروری نہیں ہے. ضروری ہے کہ آپ پتہ کریں. ایک قانون موجود ہے, ہم الیکشن لڑتے ہیں, ہم ہر دفعہ آ کے اپنے پیپرز میں بتاتے ہیں کہ وہ سائن کرتے ہیں کہ ہمارے ریٹرن آف لونز نہیں ہے. اگر ہوں گے تو ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے. بڑی صاف بات ہے. میں 4 الیکشن لڑ چکا ہوں, یہ بہت الیکشن لڑ چکے ہیں, ان کے بھی نہیں ہے, میرے بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس کی انویسٹیگیشن مزید کرنی ہے, ضرور کریں, مگر ادارے موجود ہیں. عامر میر صاحب, یہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں, یہ حکومت میں. اس کے لیے پاناما لیکس کے کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بھی کریں, آپ کمیشن اور بنا دیں. نہیں, اس کے لیے نہیں, آپ اپنے FIA استعمال کریں, آپ اسٹیٹ بینک استعمال کریں,
آپ خود ہی نیب لو- استعمال کریں. وہ آپ کہتے ہیں ہمارے اثر میں ہے. اگر ہماری پارٹی آپ دیکھیں نا نہیں، آپ ایف آئی اے کو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کریں نا استعمال. کیوں ان کے خلاف استعمال کریں؟ ہم نے کسی کے خلاف کسی کو- آپ کے ساتھیوں نے الزام لگایا ان پہ. ایک منٹ آپ کے پاس ادارے جو ہیں جو تو پھر ادارے آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ وہ ادارے جو ہماری ڈکٹیشن مانیں گے. جی تو وہ بالکل یہ نہ ہو کوئی اور آپ victimize ہو کی جائے. انویسٹیگیشن وہ نہیں کر سکتے، مگر اس کے اندر پاناما لیکس میں 200 اور بزنس مین ہیں، ان کا انہوں نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن کی ہے. بالکل سنا 400 اور آ رہے ہیں، جو آ رہے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کریں. لینے دینا صاحب. آنے دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن آپ پروسیس شروع تو کریں نا جی دونوں مل بعض کے. لوگوں کو مسئلہ ہوگا، جن کو بھی ہوگا، جن کے نام آئیں گے ان کو تو ہوگا نا. جن کے نام آئیں گے ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیونکہ وزیر اعظم کا ایک خاص ایک رتبہ ہے یار، ان کے پاس خزانے کی کنجی ان کے پاس ہے، وہ رسپانسبل ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا کیا جائے، بعد میں اور دوسروں کا. ساتھ بعد میں وہ باقی کے کیا جائے. اور باقی وزراء اعظم صدور جو ان کو چھوڑ دیا جائے کہ انہیں بھی چیک کر لیں. کن کو؟ پاکستان میں کچھ اور بھی لوگ وزراء اعظم اور صدر رہے میں ہیں، بتاتا فائز صاحب ہوں. وزراء رہے ہیں. فائز جی صاحب بالکل رہے ہیں. تو ان کو چیک کرنے میں کیا بڑی آپ ضرور چیک کریں ان کو، مگر پیناما لیگ کی کمیشن میں اگر آپ نے ڈال دیا 100 سال لگ جائیں گے آپ نہیں، کو. 100 سال نہیں لگنے دیتے ہم. ایک منٹ میر صاحب، 5 سال لگ جائیں گے ان کو. نہیں 5 کتنے؟ سال 10 سال لگ جائیں گے. سن تو نہیں بھائی، آپ مجھے بھی رسپونڈ کریں. میں آپ سے کیپٹل ٹاک میں بیٹھ کے یہاں اپنی پارٹی کی طرف سے ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ یہ باتیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک ریزنیبل ٹائم لائن بناتے ہیں اور یہ ساری چیزیں لے کے آتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو بجائے چور چور کہنے کے چور قوم کے سامنے آ جائیں، باقی تو گندے نہ ہوں. صاحب آج ہم کلیریفائی کر رہے ہیں کہ آپ کے ٹی او اور ہمارے ٹی او میں کیا فرق ہے. اب جب ہم مل بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی مل کے بیٹھیں گے تو اس میں بیٹھ کے ڈیٹیل کی باتیں ہو جائے گی. مگر آج صرف کلیریفائی میں کر رہا ہوں کہ یہ کس وجہ سے ہم نے ان چیزوں کو بیچ میں نہیں ڈالا. اس لیے کہ ہماری فوکس یہ ہے کہ جو پیناما لیگ فوکس انکوائری. پیناما لیگ نہیں بھائی جان، آپ کا فوکس ہے میاں نواز شریف پر. نہیں بالکل مان جائیں بالکل آپ بالکل نہیں. سچ بات ہم ایک دوسرے سے کر رہے ہیں. 15 سوال ہیں، 15 کے 15 نواز شریف صاحب کے گرد گھوم رہے ہیں. کوئی دو چار اپنے یہ گرد بھی گھوم سارے رہے کے ہیں. سارے سوال ان 200 آدمیوں کے ارد گرد بھی گھومیں گے جو پیناما لیگز میں آلریڈی چلیں آپ نام ہے، اس اور میں سے 400 کے جو اور نام آنے والے ہیں. آپ اس میں سے ایک دو نکال دیں تاکہ سیٹسفائی ہو جائے اور ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کچھ لوگ حیران ہیں، خوشگوار حیرت میں مبتلا ہیں کہ آج کیپٹل ٹاک میں سعد رفیق صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب بڑی پیار محبت کے ساتھ اختلاف رائے کر رہے ہیں، اپنے اپنے موقف پہ چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن تہذیب اور شائستگی سے بات کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے دل پہ چھریاں چل رہی ہیں کہ یہ سیاستدان آپس میں لڑ کیوں نہیں رہے. لیکن اگر آپ تہذیب اور شائستگی کے دائرے کے اندر رہ کے اختلاف رائے کریں تو یہی اصل میں سیاست ہے اور یہی آپ کا اصل کمال ہے اور یہیں پہ صلاحیتوں کا اصل امتحان ہوتا ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی دیگر پارٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں گے ٹی او آرز پہ اتفاق رائے کے لیے. تو اب اگر اپوزیشن کی طرف سے چودھری اعتزاز حسن صاحب اور حامد خان صاحب آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے آ جائیں تو آپ بیٹھیں گے نا، بھاگیں گے تو نہیں نا؟ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے کون بات کرے گا اور کون نہیں، اس کا اختیار تو اپوزیشن کے پاس ہے. چلیے، یہ بڑی اچھی بات کر دی آپ نے. ہمارے پاس تو نہیں. تو آپ کا بھی جہانگیر ترین صاحب یہی ہوگا کہ ان کی طرف سے صرف سعد رفیق صاحب اور ڈار صاحب آئیں یا کوئی اور بھی آ جائے؟ بالکل میں ان سے ایگری کرتا ہوں. یہ ان کا فیصلہ ہے، ان کی طرف سے کون آئے گا، یہاں ہمارا فیصلہ ہوگا، بلکہ ہر جماعت کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ ہم کس کو ڈیلیگیشن میں بھیجتے ہیں. تو اس میں تو کوئی نہیں، فیصلے ہم آپ کے ڈیلیگیشن میں تمام جماعتوں کے نمائندے شامل ہوں گے؟ جی میرا خیال میں تمام جماعتوں کے ہوں گے، یا یہ تمام جماعتیں مل کے ایک متفق طور پہ چند لوگوں کو دے دیں. یہ تو ہم میٹنگ کریں گے تو ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے. چھوٹا سا سوال ہے، اجازت ہے آپ کی؟ اجازت جی ضرور. گزارش یہ ہے کہ پہلے بھی بڑے طویل مذاکرات ہوئے اور فائنلی اللہ کا شکر ہے ایگریمنٹ ہوا، اور اس میں جہانگیر ترین صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کا بڑا پیوٹل رول تھا، اور پھر ایک کمیشن آف انکوائری بن گیا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں جب معاہدہ ہوا تو اس میں آخر میں یہ لکھا تھا، الفاظ نہیں لیکن اس کی سینس مجھے یاد ہے، کہ اگر ریگنگ ثابت ہو گئی، انجینئر جو بھی تھا ان کا الزام، تو پھر ہم نواز شریف صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے، حکومت ختم ہو جائے گی. اور اس پہ آگے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر یہ کمیشن آف انکوائری میں الزامات ثابت نہیں ہوئے تو جناب عمران خان اپنے الزامات واپس لے لیں گے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ان کے پاس جانے سے پہلے جب پارٹی میٹنگ ہوئی تو وہاں میرے سمیت ہمارے بعض لوگوں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ یہ آپ تو حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو اگر ثابت نہیں ہوتا تو پھر عمران خان صاحب سے بھی کچھ چھوڑوائیں. تو نواز شریف صاحب نے ہماری انٹرنل میٹنگ میں کہا کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی سائٹ سے کہہ دیا. اور پھر جب پارٹی میں بہت لوگوں نے انسسٹ کیا تو انہیں یاد ہوگا کہ دوبارہ ڈار صاحب نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا، تو پھر ان کی طرف سے یہ شک مانی گئی کہ ہم الزام واپس لے لیں گے. ایک پروسیڈنگ ہوئی، ہم اس میں سے بری ہو کے نکل گئے.
وہ الزام جو انہوں نے وعدہ فرمایا تھا ترین صاحب نے اور عمران خان صاحب نے واپس نہیں لیا تھا. ان سے کہیں 1 منٹ. دھاندلی کا الزام. ہاں جی, میری 2 چھوٹے سے سوال ہیں. ان سے کہیں اگر ہم اگلے معاہدے کی طرف جا رہے ہیں تو پچھلے معاہدے کی یہ نامکمل شق ہے, اس پہ مہربانی فرما کے یہ آج اس کا اعلان فرما دیں. اور دوسرے یہ یقین دلا دیں کہ اگر متفقہ TOR بن گئے اور اگر سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ نے کمیشن بنا دیا تو کیا یہ اس فیصلے کو قبول کر لیں گے؟ یہ 2 سوال ہیں, بڑے معصوم سے سوال ہیں 2. بہت ہی معصوم سوال ہے واقعی. دیکھیں, ضرور اگر کمیشن بنے گی, متفقہ TOR بنے گی تو ہم فیصلہ قبول کریں گے. جو جوڈیشل کمیشن کی بنی تھی اس کو بھی ہم نے قبول کیا تھا, مگر اس کے اندر تھوڑا سا ایک فرق آیا تھا جو ہمارے لیے بہت سیریس فرق تھا. وہ یہ تھا کہ TOR میں تھا کہ یہ الیکشن صحیح طریقے سے ہولڈ کی گئی قانون شانون کے مطابق یا نہیں. وہاں پہ انہوں نے خود ایک لفظ لکھ دیا, لارجلی ہیلڈ کریکٹلی. اب لارجلی کا مطلب کیا ہے کہ 40% دھاندلی ہوئی تھی, 60% کس نے لکھ دیا؟ مگر اس بحث میں کس نے لکھ دیا خود سے؟ کمیشن نے لکھا. یہ TOR میں نہیں تھا, کمیشن نے لکھا نا, TOR میں نہیں تھا. تو پھر ڈیسیژن مان لینا چاہیے تھا. ہم نے بھی مانا, آپ بھی مان لیتے. نہیں, دیکھیں, ڈیسیژن تو انہوں نے مانا, کمیشن کو مانا انہوں تو نے. پھر اس کا مطلب ہے کہ آج یہ ترین صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کمیشن کے فیصلے کے بعد جو ایک منظم دھاندلی کا شک تھا ان کا, وہ شک رفع ہو گیا ان کا. دیکھیں, ہمارے خیال میں جو ہمارے شک تھے ہم نے اس کو سب کمیشن کے سامنے رکھے. 40 نقطے ایسے تھے جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر لگائے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے لارجلی کا لفظ استعمال کر لیا. اس بات کو وہاں پہ آپ چھوڑیں, ہم میں نہیں چھوڑ سکتا نا. نہیں بھائی جان, نہیں, یہ گوشت میری سنیں نا, میں سوال ایک چھوٹا سا اور بڑا جائز سوال ہے, ہم پھر آگے بڑھ رہے ہیں, آپ اس میں بیٹھنا بات چیت کرنی ہے, تو آپ مہربانی فرما کے کہہ دیں. اگر یا تو کہہ دیں کہ معاہدے میں یہ لکھا نہیں تھا, آپ نے تردید کر دیں تو میں وڈرا کر جاؤں گا. میں ویسے مجھے تو پتا ہے آپ نے لکھا تھا اور آپ ہی مین ڈیل کر رہے تھے. یا فرما دیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, فیصلہ آ گیا تھا, بوجھل دل سے کیا ہوگا قبول, لیکن آپ اس الزام کو واپس لے لیں. بوجھل دل سے فیصلہ قبول کیا تھا. میر صاحب اس طرح آپ تو نہیں ان کی نمائندگی میری جان میں کا جواب دے دیتا ہوں. بالکل اسی طرح سے ہم نے افسردہ کو ہو کے یہ فیصلہ قبول کیا تھا. اور یہ پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے کہا, یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں میں عمران خان صاحب سے پوچھ چکا ہوں. اور یہ الزام پھر دھاندلی کا واپس لے چکے ہیں, اس کا مطلب دھاندلی کا الزام واپس لے چکے ہیں. میں نے یہ پوچھا, جب میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا, جب میں نے عمران ترین صاحب سے پوچھ رہا ہوں, تسی عمران خان صاحب دی نمائندگی. میرا عمران خان کا کوئی فرق نہیں ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں میں بھی وہ کہہ رہا ہوں. یہ حق جہانگیر, میرا سوال کا جواب ترین صاحب ریزنیبل اور آنریبل آدمی نے دینا چاہیے. اچھا, وہ اصل میں میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو آپ جلدی سے جواب دیں. دیکھیں, جو عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا وہ مشاورت کے ساتھ کہا گیا تھا, اور جو انہوں نے کہا تھا ڈرا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, آپ نے وعدہ فائز صاحب, میں آپ کو یاد دلا دوں نا, آپ کو ریمائنڈ کروانا بھی تو میری ذمہ داری ہے نا. عمران خان صاحب نے اس جو کمیشن تھا, دھاندلی والا کمیشن, اس کی کمیشن کی رپورٹ کو کچھ تحفظات کے ساتھ, بوجھل دل کے ساتھ, کچھ افسردگی کے ساتھ, کچھ تکلیف کے ساتھ قبول تو کر لیا تھا, لیکن بعد میں پھر جو بائی الیکشنز آئے تھے نا, پھر دوبارہ سٹارٹ ہو گئے. وہ بائی الیکشنز میں تو پھر نئی دھاندلی ہوئی نا. نہیں, وہ تو مجھ پر بھی سوئی رکھی ہوئی اسی طرح بھائی, میں بھی تو وکٹم ہوئی. جو 4 حلقے ہم نے کہا تھا کھول دو, اس میں سے 3 جو ہے وہ الٹ گئے. چلیں ابھی اس کو چھوڑے نا, ابھی یہ جو TORs ہیں اپوزیشن کے اور حکومت کے, تو ان پہ آپ بات چیت کے لیے تیار ہیں, آپ دونوں تیار ہیں, اور عنقریب ملیں گے آپس میں, اللہ کو منظور ہوا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت بہت شکریہ. اور ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ جب حکومت کے TORs آئے تو اس پہ اپوزیشن کے اعتراضات تھے, اپوزیشن کے TORs پہ آج کچھ حکومتی وزراء نے اعتراضات کیے, اور سعد رفیق صاحب نے بھی کچھ اعتراضات کیے, لیکن آخر میں دونوں نے اتفاق کیا, جہانگیر ترین صاحب نے اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے, کہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھے گی اور ان TORs پہ اتفاق رائے قائم کرے گی, اور پاناما لیکس کا جو معاملہ ہے اس کو کسی منطقی انجام تک ضرور پہنچایا جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.